बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज खुशी का दिन है, ईद का त्यौहार है। ईद के हवाले से आपके सामने हाज़िर हूँ। आज ईद की खुशियाँ आपके साथ पूरा दिन पूरी रात सिटी 55 के साथ ईद का दिन है। आज जो मेरे मेहमान होंगे सिटी 55 पे आपके साथ ईद की खुशियाँ बांटेंगे। आपको मेरी जानिब से और सिटी 55 की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे साथ जो आज मेहमान होंगे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली जनरल सेक्रेटरी शुएब अल्ताफ़ चीमा साहब होंगे। उनके साथ हाजी जुल्फ़कार साहब होंगे, सीनियर एक्टर हैं और उनकी ईद पे 4 फिल्में आ रही हैं, उनसे बातचीत होगी। उसके साथ स्टेज की नई उभरती हुई फनकारा सना जान होंगी। इनसे हम पूछेंगे कि ईद का त्यौहार ये कैसे गुजारते हैं, इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी और ईद की ज़िंदगी में क्या डिफरेंस हैं। इन तमाम अमूर पर बात होगी, लेकिन इनसे बातचीत शुरू करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज ईद का दिन है और मेरे साथ 2 फिल्म इंडस्ट्री के सितारे, स्टेज के सितारे और सियासत का सितारा गुजरांवाला का मौजूद है। तो बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। तो चीमा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली, और हाजी जुल्फ़कार अली गुजरांवाला की पहचान, पाकिस्तान की पहचान। और मेरे साथ स्टेज की फनकारा मोहतरमा सना जान साहिबा भी मौजूद हैं, जो कम अरसे में अपना नाम बनाने में एक पेश है। गुजरांवाला में इनका आबाई तल्लक है। बहुत शुक्रिया सर। तो सबसे पहले चीमा साहब आपसे शुरू करता हूँ। ईद का त्यौहार है और ईद के सियासी लोग हैं, आप बिजी लाइफ है, तो आप कैसे गुजारते हैं ईद का दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज इधर मदऊ किया और अपनी ईद की खुशियों में मुझे शामिल किया। इस हवाले से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा एक महीना हम सब रोज़े में रहते हैं और 29 या 30 रोज़े रखने के बाद ईद का त्यौहार आता है, तो एक खुशी का दिन है। तमाम उम्मत मुसलमा के लिए खुशी का दिन है। सुबह के वक्त उठ के नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद मेरा आबाई गाँव गखड़ है, हम लोग गखड़ जाते हैं। जो मेरे बुज़ुर्गों की कब्रें हैं वहाँ पे हम जाते हैं, उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं। उसके बाद वापस आते हैं गखड़, अपने घर में सारा दिन गुजारते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में मिलने जुलने का रुझान पैदा करते हैं, ताकि वो इक़दार जो आज से 20-30 साल पहले हमारे अंदर मौजूद थी, जहाँ पे ख़ानदान दोस्त सब इकट्ठे होते थे, अब वो इक़दार थोड़ी सी कम होती जा रही हैं। तो मैं पिछले कुछ सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने इलाके के लोगों को, अपने ख़ानदान के लोगों को इकट्ठा कर सकूं, ताकि हम वो जो पुरानी हमारी इक़दार हैं जिसके अंदर ख़ानदानों को एक रखने की थी, उसको मैं कंटिन्यू कर सकूं। और इसी वाले से आज यानी सुबह आपने ईद की नमाज पढ़ी अपने आबाई इलाके में और उसके बाद आप हमारे कहने पे हमारे नाज़रीन के साथ ईद गुजारने आए हैं और टीवी पे हमारे साथ बैठ के। और आपका जो शेड्यूल था हमने देखा पिछले दिनों बहुत बिजी था, सियासी गरमा गरमी थी पूरे रमज़ान के अंदर भी, उससे पहले भी। तो इसके बावजूद आपने टाइम निकाला। तो आज जो आपने पूरा दिन आपने प्लान किया होगा सारा, तो आपके जो वोटर सपोर्टर है, आपके जो चाहने वाले हैं, उनके लिए क्या पैगाम है ईद के त्यौहार के मौके पर? मैं इस ईद के ऊपर एक पैगाम देना चाहूँगा कि सियासी, क्योंकि मेरा सियासत से ताल्लुक़ है, सियासत को उस हद तक ना लेके जाएं जहाँ पे आपकी आपस के मामलात एक दूसरे से ख़राब होना शुरू हो जाएं। मैं तमाम अपने वोटरों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से और उन लोगों से भी जो हमारे सियासी मुखालिफ हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सियासत बर्दाश्त का नाम है, तहम्मुल का नाम है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इख्तलाफ राय एक और चीज़ है, और नफ़रत के ऊपर नारेबाजी और इस किस्म के मामलात करना एक और चीज़ है, जो ना हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया है, जो ना हमारे माशरे का हिस्सा है।
ہمیں صرف اور صرف بردباری برداشت سے کام لینا ہے. باقی سیاسی معاملات اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. بہت شکریہ. آج صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جو پاکستان کے سپر سٹار، ان کے بعد تو اس طرح کا کوئی سپر سٹار تو مجھے نظر نہیں آیا پاکستان فلم انڈسٹری میں. یہ ان کے روحانی بیٹے ہیں آج ذوالفقار صاحب سلطان راہی محروم کے. تو آج صاحب آپ کا بھی شکریہ. تو آپ اس عید کے حوالے سے آج آپ کی 4 فلمیں غالباً پاکستان کے مختلف سینما گھروں میں یہ الحمدللہ اس حوالے سے ذرا ماننا. بڑی دیر کے بعد جو ہے نا یہ موقع جو ہے نا آیا ہے. رائی صاحب کے دور میں فلم لگتی ہوتی تھی 2 سینموں میں ایک سٹی میں. جی تو یہ بڑی دیر کے بعد جو ہے نا یہ سلسلہ کار جو ہے نا سامنے آیا. کرونا کے حوالے سے کافی بے روزگاری فنکار جو تھے وہ بالکل پس گئے ہوئے تھے، مجبور ہو گئے ہوئے تھے، نوکریاں کر رہے تھے، طرح طرح کے معاملات جو ہے نا وہ چلتے ہیں. آپ تو میڈیا میں رہتے ہیں آپ کو زیادہ، لیکن میں ایک فنکار ہونے کے ناطے جو ہے نا وہ یہی کہوں گا کہ یہ جو 2 سال گزرے ہیں نا پچھلے، یہ فنکاروں کے اوپر بہت بھاری تھے. مزدوروں کے لیے، عام طبقے کے لیے بھی یہ بہت بھاری تھے. یہ پورے پاکستان کے لیے نہیں، اس میں یہ ہے کہ چلو کم سے کم کوئی دن دہاڑ آتا ہے، کوئی دیہڑی لگ جاتی ہے، کوئی فیکٹری میں چلا جاتا ہے، لیکن فنکار جو ہوتا ہے نا اس کو صرف فن سے پیار ہوتا ہے. تو فنکار نے کیمرے کے سامنے آنا ہے یا لائیو آنا ہے یا 1 مین شو کرنے ہیں، تو اس حوالے سے فنکاروں کا جو ہے نا وہ سد باب نہیں کیا گیا، بس ایسے ہی چلتا گیا معاملہ. تو میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ 2 فلمیں میری پہلے بنی ہوئی تھی، عشق میرا انمول، ٹھیک ہے، اور اس میں میں چیمہ صاحب کے ساتھ ہم سکھ کا رول کر رہے ہیں، شفقت چیمہ صاحب. شفقت چیمہ صاحب کے ساتھ. اس کے بعد محافظ ہے، اس میں لیڈ رول کر رہا ہوں انسپیکٹر کا. اس میں پہلے میں نے نیگیٹو رول کیا ہے. اینڈ پہ پھر مجھے جو ہے نا ہیرو اور ہیروئن نے کہا کہ آپ نے اللہ کو بھی جان دینی ہے سکندر خان، یہ کیا کر رہے ہو ظلم، ہم نے وہ مرڈر نہیں کیے، ہم نے وہ جرم نہیں کیے، وہ تم ہم پر ڈال رہے ہو، ساتھی لوگوں کے ساتھ مل کے رشوت لے رہے ہو، یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو، تو توبہ کر لو. اس میں جب میں نے پھر توبہ کی ہے نا تو وہ توبہ کے دوران میں نے ہاتھ بھی باندھے، انہوں نے مجھے چھوڑ بھی دیا. بعد میں ڈپٹی صاحب جو ہے نا انہوں نے کہا کہ سکندر خان تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، تم نے ان کو مارا کیوں نہیں، ہمیں تو یہ تھے آرڈر تھے وہ تھے آرڈر، لیکن یہ تھا کہ وہ نجائز تھا، میں ان کو کیسے مارتا. جب مجھے پتا چلا کہ ڈپٹی صاحب نے نا اب تیار کر لیا ہے کہ عامر کو اور چودرانی کو دونوں کو مار دینا، تو وہاں پر پھر میں جو ہے نا الٹے پاؤں جب نکلا ہوں، نکل کے جب انہوں نے ان کے اوپر داؤ بولا ہے، پولیس مقابلہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو پھر میں نے ان کے سامنے آ کے اپنے سینے کے اوپر گولیاں کھائی ہیں. اور وہاں پر مجھے وہ جو سبتین گندل عامر صاحب جو ہیں جو اس فلم میں ہیرو کا رول کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں انسپیکٹر ایک ہی کیتا ہے. میں کہ وہی کیتا ہے جو ایک محافظ نو کرنا چاہیے. او یار عامر تینوں ساری زندگی بڑا تنگ کیتا ہے تے ہن اپنی جان دا نذرانہ وار کے کفارہ ادا کیتا ہے، کفارہ. تے ڈپٹی صاحب تسی بھی میرا نصیحت دھیان لے لو تے چودرانی جی میرے بجے ہوئے ہاتھ دیکھ کے مینوں معاف کر دیو، کیونکہ ڈپٹی صاحب کوئی بھی مسلمان مر لگیا جھوٹ نہیں بولتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محافظ میں آپ نے نیگیٹو سے پازیٹیو میں آیا ہوں اور الحمدللہ اس فلم سے مجھے بہت زیادہ امیدیں ہیں. اس کے بعد گوگا لاہوریا اور اشتہاری ڈوگر. اشتہاری ڈوگر جو ہے وہ 18 دنوں میں کمپلیٹ ہوئی ہے. گوگا لاہوریا جو ہے وہ مہینہ 1.5 مہینے میں جو ہے نا وہ بھی کمپلیٹ ہو. ان کے ڈائریکٹر کون ہیں؟ ان کے ڈائریکٹر جو ہیں وحید اوان صاحب ہیں. دونوں کے نہیں، اشتہاری ڈوگر کے. اور بڑا نام ہے جناب مسعود بٹ صاحب جنہوں نے گوگا لاہوریا کی ہے. ان کے پیچھے بہت سکور ہے، بہت سارے فنکار متعارف کرائے ہیں. تو میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کے بینر تلے ان کی مریلا کے نیچے میں نے بھی کام کیا ہے. وہاں پر بھی میں چیمہ صاحب کے ساتھ ہوں. اشتہاری ڈوگر میں بھی میں حیدر سلطان کے دوست کا رول کر رہا ہوں، رائی صاحب کے بیٹے کے جو ہے نا وہ ٹائٹل رول کر رہے ہیں. اس میں گوگا لاہوریا کا جو رول ہے وہ کر رہے ہیں ٹائٹل رول ممر رانا صاحب.
تو یہ الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ انڈسٹری کی بحالی جو ہے نا وہ ہوگی انشاءاللہ، یہ ریوائول ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ عید کیسے گزارتے ہیں؟ عید کا تہوار، عید کا تہوار آج جناب، صبح آپ نے نماز پڑھی، اس کے ہاں بعد جی، کیا وہ روٹین چیمہ آپ کی؟ صاحب تو جناب وہ قبرستان بھی چلے گئے ہیں، انہوں نے پھر اپنا سارا گیدرنگ کی ہے، نہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں سوئیاں کھا کے آیا ہوں، نہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں لوبیا چنے کھا کے آیا ہوں۔ تو یہ تو 2 ڈشیں تو چیمہ صاحب ہمارے گھروں میں بنتی ہیں، چاٹ بھی بنتی ہے، ناشتہ کا آپ نے بتایا ہی نہیں ان کو۔ تو بات یہ ہے کہ جناب بچے جو ہوتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں، فلموں میں جاتے آتے رہتے ہیں، کبھی آؤٹ سٹی ہوتے ہیں، کبھی اپنی سٹی میں ہوتے ہیں، تو بچوں کی شاپنگ پہلے کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جناب جیسے چیمہ صاحب نے بتایا ہمارا جو اسلامی روایات ہیں اس میں 29-30 روزے رکھنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے عید پڑھنی ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے ماحول بنتا جاتا ہے وہ پھر لوبیا چنے آ جاتے ہیں، پھر سوئیاں آ جاتی ہیں، وہ پھر یعنی آپ سوئیاں کھا کے آئے ہیں؟ ہاں جی سوئیاں کھا کے آئے ہیں۔ تو جناب آپ کو یہ ڈائلیکٹ میں نے بول کے دکھایا ہے، ایسے تو نہیں نا یہ باہر ڈیلیوریاں ہو رہی ہیں جناب۔ صحیح صحیح۔ تو چیمہ صاحب میرے خیال میں نہیں کھا کے آئے، خیال میں۔ چلو چیمہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں یہ بات میں کہ وہ کھا کے آئے ہیں نہیں ہیں۔ جی میں سنا کہنا چاہتا ہوں میں فلمانہ سے شہر تعلق رہنا میں روٹی کاٹی کھانا۔ یہ پھر سردائی پی کے آئے آپ۔ جی ہمارے ساتھ سنا بھی ہے۔ جی سنا آپ اس عید پہ کیا کر رہی ہیں؟ ڈرامہ کر رہی ہیں یا پھر اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ مجھے اس فیلڈ میں زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میکسیمم ابھی مجھے 2 سال ہوئے ہیں، میں زیادہ اس فیلڈ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ جب ایک نیا چہرہ یا نیا ایکٹر آگے بڑھنے کی کوشش کرے نا تو جو بڑے ایکٹر ہیں نا ان کو چاہیے وہ ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ میں نے یہ تھیٹر فیلڈ کی لائن میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نئے چہرے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بڑے ایکٹر بن چکے ہیں نا وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے، آگے نہیں آنے دیتے۔ آگے نہیں آنے دیتے، کچھ نہ کچھ اس طرح کی ان کے سامنے ایشو پیش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا یہ فیلڈ چھوڑ کے ایک سائڈ پہ ہو جائے۔ یعنی مسائل ہے اس فیلڈ کے اندر۔ ہاں جی، یہ تھیٹر فیلڈ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، جس وجہ سے بعض اوقات میرا بھی کافی مرتبہ مائنڈ جو ہے وہ بدزن ہوا ہے، چینج ہو جاتا ہے کہ چھوڑ دوں یہ فیلڈ۔ حالانکہ میں نے زیادہ بڑے ایکٹروں کے ساتھ کام تو نہیں کیا، شیزا بٹ کے ساتھ کیا، اکرم داس کے ساتھ کیا، بلو شیخ پوریا اس کے ساتھ کیا۔ اس عید پہ آپ کر رہی ہیں یا نہیں ڈرامہ؟ نہیں، میں اس عید پہ نہیں کر رہی کیونکہ میں اپنی فیملی میں جو ہے ٹائم سپینڈ کرنا زیادہ مناسب سمجھتی ہوں، کیونکہ انسان جو ہے نا پورا سال اسی طبقے میں گزارتا ہے، ٹھیک ہے، ڈے نائٹ کوئی پتہ نہیں ہوتا کب گھر آنا ہوتا ہے، کب فیملی میں ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے، تو میں ہر سال ہی مناسب سمجھتی ہوں۔ حالانکہ ہمیں پیمنٹ جو ہے عید کے شو پہ ڈبل ملتی ہے، سب کو لالچ ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ مل رہی ہے، لیکن میں اپنی فیملی میں ٹائم زیادہ جو ہے نا ایڈجسٹ کرنا پسند کرتی ہوں۔ آج آپ عید کا دن ہے تو صبح آج جلدی اٹھ گئی ہوں گی تو آپ پھر ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آ گئی ہیں، ناظرین کے ساتھ پورا دن گزاریں گی؟ ایسے ہی ہے جی، بالکل۔ میں نے جناب کی طرح پہلے لوبیا چنے تو نہیں کھائے، پہلے سب سے سوئیاں کھائی ہیں، کیونکہ سوئیاں سب سے پہلے ہوتی ہیں صبح کے ٹائم پہ، اس کے بعد کوئی 9-10 کے ٹائم پہ لوبیا چنے ہوتے ہیں، تو وہ آپ ہمارے پاس آ گئی ہیں تو وہ میں آپ کے پاس آ گئی۔ تو عید کا جو پورا دن ہے یعنی شام کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹنگ یہ سارا ایسے ہی ہے، فیملی کو بچوں کو لے کے باہر جاؤں گی پارک میں گھومنے وغیرہ کے لیے، جو ان کی من پسند چیزیں ہوں گی وہ ان کو دلواؤں گی۔ اس کے علاوہ یہ چھوٹی سی لائف ہے ہماری جو ایسے ہی ٹائم سپینڈ کر کے گزر جاتی ہے، زیادہ ہائی لیول پہ نہیں ہے ہماری لائف، لیکن یہ سب ان بڑے ایکٹروں کے لیے پیغام ہے میرا کہ اگر کوئی چھوٹا چہرہ یا چھوٹا ایکٹر آگے بڑھنے کی کوشش کرے نا اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ بھی اس رستے سے گزر کے آگے پہنچے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر کرتے ہیں بات آگے۔ چیمہ صاحب آپ کی تو اب گورنمنٹ آ گئی ہے جناب جی، بے شک آپ 11 ستاروں کے ساتھ آئے لیکن آ تو گئے ہیں جی، تو اب آپ کے شہر کو بھی وزارت مل گئی ہے؟ جی بالکل ایسے۔ تو کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے سابقہ جو ہمارے موجودہ وزیر اور سابقہ وزیر پریس کلب کے سامنے کھڑے ہو کے یونیورسٹی مانگ رہے تھے، جی بالکل۔ تو اب تو آپ کے اختیار میں ہے، کچھ کافی سارا کام پچھلی گورنمنٹ کر گئی ہوئی ہے، ان کے دعوے ہیں کہ ہم نے جگہ بھی لے لی ہے یہ، تو خدا را اس شہر کے لیے آپ یونیورسٹی، چلڈرن ہاسپٹل، موٹر وے کا جو لنک تھا ادھورا پہلے آپ نے بنائی لیکن اس شہر کو اس سے محروم رکھا، اس حوالے سے آپ جنرل سیکرٹری ہیں، ضلع کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو آپ لوگوں کے ہم عوام کی آواز آپ تک لے کے آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ اہم اعلان کریں آج عید کے دن۔
ہاں جی سردار صاحب، میں کچھ چیزیں بڑی کلیئر آپ کو کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ پچھلے 60 سال میں پاکستان کا جو ایک عرصہ دراز دیکھیں تو اس کے اندر جو سب سے میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا، وہ ہمیشہ میاں محمد نواز شریف کے دور کے اندر ہوئی. چاہے آپ موٹر ویز دیکھ لیں، چاہے آپ روڈز دیکھ لیں، چاہے آپ رنگ روڈز دیکھ لیں، چاہے آپ لنک یہ دیکھ لیں، میٹروز دیکھ لیں. آپ دیکھ لیں کہ ودن 4 سال کے اندر انہوں نے ایک لنک جو تھا جو اسلام آباد اور ایئرپورٹ کو کنیکٹ کرتا تھا میٹرو کا، ان لوگوں نے اس کو آپریشنل نہیں کیا. ہماری حکومت آتے ساتھ ہی ہمیں 10 دن میں وہ کیا. جی ٹی روڈ کا حال آپ دیکھ لیں اس وقت کیا ہوا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی پرفارمنس کیا تھی. انشاءاللہ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون نے ہی ایک عملی طور کے اوپر ڈیولپمنٹ کے جو پروگرامس ان کو کمپلیٹ کیا، اور آگے بھی ہم ہی اس کو کمپلیٹ کریں گے. اگر آپ گجرانوالہ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں 2 میجر پروجیکٹس جو اس میں ریکوائرڈ تھے، ایک یونیورسٹی ہے اور ایک لنک روڈ ہے. لنک روڈ جو تھا وہ ایک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی بیس کے اوپر چل رہا ہے، جس میں چیمبر کا انوالومنٹ ہو گیا ہے. وہ انشاءاللہ ہم اس کو اب اسپیڈ اپ کریں گے اس پروسیس کو. یونیورسٹی کے حوالے سے میں خود بتا چلوں کہ میں بیسیکلی ایک ایجوکیشنسٹ ہوں جی. میں گفٹ یونیورسٹی میں تقریباً 5 سال ایز اسسٹنٹ پروفیسر پڑھاتا رہا ہوں جی، 2008 سے لے کے 2013 تک. تو ایک تعلیم کے حوالے سے تو میری اپنی بھی پریورٹی ہے، اور میں آپ کے وسادت سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اور میں خود بھی جو ہمارے وفاقی وزیر بنے انجینئر خرم دستگیر صاحب، اور وہ جو بھی انوالوڈ ہمارے لوگ ہیں اس چیز میں جو کہ اس کو انشاءاللہ بچا سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑا ہوں گا تاکہ ہم ان سے یہ اپنی جو ڈیمانڈ ہے اس کو مکمل کرا سکے، تاکہ جو ایک بنیادی تعلیم کا حق گجرانوالہ کے لوگوں کو ہے وہ ان کو ضرور مل سکے. سر گجرات میں موجود ہے، حافظ آباد میں بن رہی ہے، سیالکوٹ میں بن رہی ہے. گجرانوالہ جو سب سے بڑا ہب ہے، جو آپ سب پورے پاکستان کا 6واں بڑا شہر ہے، لیکن اس کے باوجود اس تمام بڑی سرکاری یونیورسٹی سے محروم ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اس قوم کے ساتھ. اور سب سے بڑا ہب ہے، آپ ٹیکس کے حوالے سے دیکھ لیں، گیپو کے حوالے سے دیکھ لیں، سب سے زیادہ ریکوری گجرانوالہ سے ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود ایجوکیشن، غریب لوگوں کو تعلیم سے دور رکھنے کا ایک منصوبہ لوگ کہتے ہیں یہ بنایا گیا ہوا ہے کہ آپ غریب لوگوں کو ایجوکیشن، سستی ایجوکیشن سے دور رکھا گیا ہے. ایک مافیا ہے جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں، کالجز کے نام پہ اس قوم کو لوٹ رہا ہے. اس حوالے سے آپ لوگ کی اب موقع ملا تو اس شہر کے لیے کچھ چیزوں کو ضرور کریں. میں آپ سے یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میں ہر فورم کے اوپر جہاں تک میری رسائی حاصل ہے میں اس ایشو کو اٹھاؤں گا، ان کو فورس بھی کروں گا اور کہوں گا کہ جس شہر کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے MNA، MP اور وزیر بنایا، ان کی آواز ہے کہ ہمیں شہر کے اندر ایک تعلیمی درسگاہ چاہیے جو کہ جس میں ہمارے بچے پڑھ کے آنے والی زندگی میں بہتر سے بہتر عملی زندگی گزار سکیں. سر یہی ہے، دیکھیں میں تو جب کا پیدا ہوا ہوں اور آج تک میں نے ایک ہی ہاسپٹل دیکھا گجرانوالہ میں، سول ہاسپٹل، اور آبادی بڑھ سے بڑھ گئی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں نیا ہاسپٹل تک نہیں ہم اس شہر کو دے سکے. پانی کے آب نکاس کے لیے کوئی اچھا منصوبہ نہیں دے سکے، پینے کا صحیح پانی تک نہیں اس شہر کو دے سکے. پل، سڑکیں کچھ ضرور بنی ہیں، لیکن یہ گجرانوالہ مسلم لیگ نون کا گڑھ، یہاں پہ 22 سیٹیں ہیں تو 22 کے 22 ہے کہ گجرانوالہ انہوں نے جیتی ہیں، لیکن اس کے بدلے میں وہ کچھ نہیں دے سکے. آپ لوگ یہ مانیں جو اس شہر کا حق ہے، یہ کمزوری ہے آپ مسلم لیگ نون کے لوگ. آپ اپنا ایک نظریہ رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی ایک سوچ رکھ سکتے ہیں. میرے خیال سے جو 2008 سے ایک دور شروع ہوا تھا، اس سے لے کے 2018 تک ہماری جو حکومت رہی، اس کے اندر جو گجرانوالہ کے اندر جو سب سے میجر پرابلم تھی نا، وہ اس کے انفراسٹرکچر کی پرابلم تھی، جس میں اگر آپ 2 پولز میں آپ کو صرف ذکر کروں گا، ایک عزیز کراس دیکھ لیں اور ایک شہر کے بیچ میں دیکھ لیں. انفراسٹرکچر کسی بھی شہر کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. جب وہ ہو جاتی ہے اس کے بعد آٹومیٹکلی اگلی چیزیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم نے انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا، بہتر سے بہتر چیزیں کی. ایک میڈیکل کالج ہم نے یہاں پہ ڈیولپ کیا، اس کی بھی ڈیولپمنٹ سے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے جو پچھلے 3.5 سال کا ایک کالا دور گزرا ہے، جس میں جن کا اظہار انہوں نے بھی کیا ہے، اور میں ان کے اس حوالے سے ان کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جس طریقے سے ہر مختلف شعبہ جات کو تباہ برباد کیا گیا، اس طریقے سے اب اس کی تباہی کو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم منیمائز کریں. میں ختم کرنے کے الفاظ نہیں کہتا کہ مشکل کام ہے، لیکن ہماری لیڈرشپ، میرے سمیت ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم اس شہر کے لیے بہتری کر سکیں. تو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ میں ہر فورم کے اوپر جا کے ان 2 چیزوں کے لیے آواز ضرور اٹھاؤں گا. ہاسپٹل بھی ہے، ہاسپٹل بھی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن ہاسپٹل کا ایک پروجیکٹ جو ہے نا، وہ جو ہمارا میڈیکل کالج ہے، اس کے بالکل ساتھ ایک ہاسپٹل کا پروجیکٹ کا فاؤنڈیشن اسٹیج ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جی صحیح.
بہت شکریہ. چیمہ صاحب سے بات چیت کا سلسلہ دوسرے مہمانوں سے بھی رہے گا، لیکن یہاں لوگوں کا ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. چیمہ صاحب، بات ہو رہی تھی گجرانوالہ کی یونیورسٹی کی، دوسرے معاملات کی. تو پچھلے دنوں مسجد نبوی میں بھی واقعہ ہوا، سیاست کے اندر مختلف لوگوں، سیاستدانوں کے گھروں کے سامنے بھی یہ ایک نیا کلچر متعارف کیا جا رہا ہے، انتشار کی سیاست، نفرت کی سیاست. بلکہ آپ لوگ تو بھائی چارہ، محبت کا پیغام دینا چاہیے. رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی تمام چیزیں انسان کو کرنی چاہیے، شیطان قید ہو جاتا ہے. تو اتنی بڑی جگہ پہ اس طرح کے واقعات ہونا، اس کی ہم نے بھرپور انداز میں ہر جگہ پہ مذمت کی ہے. تو یہ سیاسی طور پر ایک نوجوان نسل کو تباہی کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہم لوگ؟ سردار صاحب، بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ایک سیاست میں ایک لفظ ہے ڈفرینس آف اوپینین، جس کو ہم کہتے ہیں اختلاف رائے. بے شک میری آپ سے رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اس کا آپ کو یہ حق نہیں ملتا کہ آپ میری حب الوطنی کے اوپر شک کرنا شروع کر دیں، آپ میری اپنے مذہب سے محبت کے اوپر شک کرنا شروع کر دیں، آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے میرے پہ شک کرنا شروع کر دیں. میرا آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نہ اس ملک، نہ اس مذہب، نہ کسی اور چیز جس کے اوپر ہماری جانیں بھی قربان ہوں، ان کے اوپر اختلاف کبھی بھی میرا آپ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. بدقسمتی سے اس ملک کے اندر جو ایک جماعت جو سیاست کا جو پروان چڑھا رہی ہے، اس کے اندر وہ ہر اس چیز کو استعمال کر رہی ہے جس سے ان کی سیاست کو فائدہ ہو سکے، صرف ذاتی مفاد کے، صرف اپنی ذاتی سیاست کے مفاد کی خاطر. ان کو ملکی مفاد کا خیال نہیں، ان کو اس ملک کے قانون کا کوئی خیال نہیں، اس کو ان مسلمانوں کا کوئی خیال نہیں، ان کو مذہب کا کوئی خیال نہیں. میں ان سے ہمیشہ، میں پوری عمر تقریریں کرتا ہوں اور میں کرتا آ رہا ہوں، اور میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا جو میرے مخالف ہیں ان کے ساتھ موازنہ ہو تو سیاسی بنیادوں کے اوپر ہو، نہ کہ ان کی ذات، برادری، مذہب اور ان عقیدوں کے اوپر موازنے ہوں. بلکہ ہم نے کیا کیا ہے اور انہوں نے جو قوم کو دی ہے، ان دو چیزوں میں موازنہ ہونا چاہیے اور لوگ اس کی بیس کے اوپر فیصلہ کر کے ووٹ ڈال دیں. میں لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں یا نہ دیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو پیچھے والا ٹریک ریکارڈ ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں مجھے قبول ہوگا. لیکن اگر آپ مجھے ملک دشمن ڈکلیئر کر دیں کیونکہ میں مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالتا ہوں تو وہ سراسر زیادتی ہوگی. آپ مجھے غدار ڈکلیئر کس بیس پہ کریں گے؟ میں مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالتا ہوں. اگر میں آپ کے ساتھ آج کھڑا ہو جاؤں گا تو میں محب وطن ہوں، اور اگر میں آپ کے خلاف کھڑا ہوں تو میں غدار ہو گیا ہوں. یہ چیزیں، یہ سیاست ہمیں ناپسند ہے، نہ ہم اس کو پروان چڑھنے دیں گے. اس کو ہر موقع کے اوپر، ہر فورم کے اوپر ہم لوگ ریجیکٹ کریں گے، اور ہم پاکستان کے لوگوں کو بتا دیں گے کہ جو سیاست ہے وہ اقتدار کی ہونی چاہیے، اقتدار کی ہونی چاہیے، عزت کی ہونی چاہیے، رواداری کی ہونی چاہیے اور برداشت کی ہونی چاہیے. میرا آپ سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو حق نہیں ملتا کہ آپ میرے مسلمان ہونے پہ یا پاکستانی ہونے پہ شک کریں. میں اس کے ساتھ ہی آپ سب، آپ کے وسادت سے، آپ کے ناظرین سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو اور ان کو اس چیز کا بتائیں کہ ڈفرینس آف اوپینین سیاست میں ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، ہوتا تھا، لیکن اس کو اپنی لوگوں کی عزت اچھالنے کا فورم نہ بنایا جائے. آپ اپنی پاس 3.5 سال کی پرفارمنس رکھیں، لوگوں کے سامنے بتائیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا کیے اور اس کی بنا کے اوپر ہمیں ووٹ ملنا چاہیے. نہ کہ آپ جھوٹے خط لہرائیں، نہ کہ آپ لوگوں کے اندر مذہب کارڈ کو استعمال کریں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیمانہ سیٹ کریں کہ جی یہ کام آپ اگر قوم کے لیے اور لوگوں کے لیے کریں گے تو اس کی بنا کے اوپر آپ کو ووٹ ملیں گے، آپ کو پہ ذرائع. جی مطلب ہمارے ناظرین کو یہ کم پتہ ہوگا کہ آپ کا تعلق ایک فوجی گھرانے سے. جی بالکل. اگر یہ مسلم لیگ نون یا جتنے یہ لوگ ہیں گردار ہو، ملک راست دشمن کے ساتھ مل کے سازش کر رہے ہو، تو آپ کا گھرانہ تو فوجی گھرانہ ہے، تو کیا آپ لوگ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ میں میرے والد صاحب فوج میں رہے، میرے ماموں فوج میں رہے، میرے کزن اس وقت ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر سرو کر رہے ہیں. نہایت ہی غیر مناسب بات ہے کہ اگر آپ ایک جماعت کو ووٹ دیں تو آپ محب وطن ہو گئے، اور اگر آپ اس جماعت کو ووٹ دیں تو آپ غدار پاکستان ہو گئے. نہ کسی کے پاس یہ پیمانہ ہے. ہاں کچھ ادارے ہیں،
कुछ ऐसे फोरम्स हैं जो ये डिक्लेयर कर सकते हैं बेस्ड ऑन एविडेंस, नॉट कि आपने एक अखबार जिलसे में कागज़ ले आया और जिसने उसके हक में कहा वो हो गया मुहब्बे वतन और जिसने उसके खिलाफ कहा वो हो गया गद्दार। इस बिना के ऊपर मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए कि हम अपने माशरे को किस तरफ लेके जाएं। आयशा, आपका स्टाइल, आपकी जो आइडियालॉजी है वो टोटल राय साहब के साथ है जी। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, राय साहब से कैसे मुलाकात हुई, इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, उनके गुजर जाने के बाद आज भी आप उनको उसी तरह प्यार और याद करते हैं। उनकी बरसी पे आपने चंद दिन पहले एक खुसूसी इवेंट किया, ये हमारे नाज़रीन को बताएं इसके पीछे क्या थ्योरी है। इसके पीछे जनाब थ्योरी यही है कि जो बाअदब लोग होते हैं ना, फर्मा बरदार होते हैं, चाहे उनका ज़ाती बाप हो चाहे उनका रूहानी बाप हो, तो उन दोनों बापों की रिस्पेक्ट जो है ना वो एक जैसी करनी चाहिए। चाहे वो उस्ताद हैं, मस्जिद के हैं, चाहे स्कूल के हैं, चाहे कॉलेज के हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के हैं। तो मैं आज तक 87 में फर्स्ट मुलाकात थी मेरी राई साहब की। मैं कहा राई साहब तुसी दसो, कहने लगे तू गुजराने आए। हुण मेरे पैरों थले भी जमीन निकल गई कि मेरी तो पहली मुलाकात है, तो इन्होंने किस तरह पता लग गया। कहने लगे यार है जी हिक है ना सिर्फ गुजरान वाले तैयार होंगी है, होर किधरे नहीं होंगी। वो अच्छू कुर्सी लिया, मैनू कैमरे के पिछे बिठाता, शूटिंग शुरू हो गई तो सारा दिन वो गुजरिया। तो उन्होंने कहा पुत्र सिर्फ एको गल है कि इस जगह के उत्ते मनशियात नहीं इस्तेमाल करनी, एक औरत के पिछे नहीं जाना, तो फिर तू अज तो साडा रूहानी पुत्र है, तेरे च सानू कोई गल नज़र आई। तो मैनू भी पहले दिन ही वो गल नज़र आ गई कि इन्होंने मैनू गले लाया तो इन्होंने कह छड़िया कि तू गुजरान वाले। वो फिर दौर चलता गया आहिस्ता आहिस्ता, मतलब मिलते रहे सारा कुछ। मैं बच्चा था उदों, सारी गल तुहानूं पता पंजाबी फिल्मां दे विच वड्डे बिड चाहिए ने, वड्डियां छातियां होण, मतलब है सारा निज़ाम होवे। मैं बच्चा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मामला चलते रहे। फिर 95 दे विच लास्ट मुलाकात मेरी उन्हां दे नाल होई है अपना शबाब स्टूडियो। तो 3 बारी मैं उन्हां दे कोलों रुखसत होया, विच विच मुलाकात होंदी रही है। फिर अलहमदुलिल्लाह सऊदीया अपना सिटी दे विच अपना हर मक्का सिटी जिहड़ी उत्थे भी मुलाकात होंदी रही, उत्थे भी उन्हां दी खिदमत करते रहे, मिलते जुलते रहे, असीं उमरा करन जाते रहे। वैसे भी प्यार मुहब्बत जिहड़ा ना वो चलदा रहा निज़ाम जिहड़ा वे। तो उहदे विच मैं राई साहब नूं आख्या तुसां नहीं आउणा ऐतकी हज लई या उमरे लई। कहण लगे ऐतकी तानी बेगम ते हमायूं कुरैशी साहब जिहड़े ने ना वो आउणगे ते मेरे आंगणे खिदमत करनी जिस तरह मेरी करदे। तो साडा जिंदगी मौत का कोई पता नहीं, जे जिंदगी ने वफा की तो मैं आवां। वो मैं उत्थों उन्होंने कोलों रुखसत होया वां 95 दे विच, ते 9 जनवरी 96 दे विच जनाब फिर दूसरा वाक़या हो गया उन्हों का शहादत वाला मामला। उदों फिर फिल्म इंडस्ट्री जी यतीम हो गई, नवे चेहरे आए, उन्होंने कापियां कीतियां, सारे मामला होए, पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की। गौरमेंट जी है ना वो सिर्फ ये कि मैक तिकर ऐलानात कर देंदी है। चीमा साहब बैठे हुए ने, गल मैं खुल के कराँगा, चाहे वो प्रोग्राम अल हमरा दे च होया, चाहे वो साढ़े इत्थे गुजरांवाले च होया, चाहे जिहड़ी स्टूडियो च होया, वो मैक तिकर रहा मामला। साढ़े जिहड़े मतलब है कि अदाकार अपना हट जाते हैं या कट जाते हैं या अपना मतलब है कि फिल्म इंडस्ट्री छड्ड जाते हैं, उन्हों का पता नहीं लिया जाता। हुण मैं चढ़दा सूरज हाँ, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ा सोहना लगना वा पिया। ये जो मेरा सूरज डुबना है ना, असल हक मेरा उदों जिस तरह वो मतलब ये कि चले जाएंगे जो बिल्कुल समझ लो कहने चलता पिया, मतलब ये कि इजराइल साहब ने होना में जो थोड़े दिन रह जाते हैं उदों मतलब ये कि उत्थे कोई वजीर भी पहुँच जाएगा, गुलदस्ता लैके भी उत्थे सारे मामला हो जाएंगे। लेकिन ये कि उसकी पिछली जिंदगी वो खत्म हो गया, गुलदस्ता भी आ गया, 2 लाख का 5 लाख का चैक भी आ गया, वो चला गया। हुण पिछे उन्होंने नहीं वेखना कि ये बच्चे या यदा किराए का घर या की हिसाब किताब। इतने समझ लो कि ये फनकार है, चाहे वो मेल है फीमेल है, तुहाड़ियां खुशियां दे विच वो शामिल होंदा है, तुहानूं मतलब इंटरटेन करता है हर मामले दे विच। समझ लो हाँ जी, साडे नाल मतलब कि हमसाया मुल्क है, वो हुण असीं ते कलमा गो हाँ, बाकी वो उन्हां दा जो निज़ाम है वो तो जनाब लंडन की टिकट भी जिहड़ी है ना टैबल सारा लैके दे के ते उहनूं व्हील चेयर के उत्ते उस मेल नूं फीमेल एक्टर नूं वो कर देना। तो साढ़े इत्थे वो निज़ाम नहीं है। उन्होंने नाल राई साहब नाल जिहड़ा प्यार है इंशाअल्लाह ताला एंड तक रहेगा, क्योंकि उन्होंने रूहानी बाप किया। तो वो ज़ाहिर गल है मैं बच्चा होने के नाते जरूर उन्होंने ट्रिब्यूट पेश करता रहांगा, उन्होंने नाम उन्होंने जिक्र लेंदा रहांगा, ताकि आने वाली नस्लों को पता लगे कि वो किड्डी को वड्डी अकैडमी थी जिसों तो असीं महरूम हो गए। वो बड़ी वड्डी अकैडमी थी, वो चलो फिल्मी उन्होंने जिहड़ा निज़ाम सी ना कैमरे के सामने वो कुछ होर सी, लेकिन उन्होंने जिहड़ा रूहानी सिस्टम सी ना वो मैं जानना। एक जगह के उत्तों
ਰਾਤ ਦੇ ਕੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ 2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਫਲਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਬੰਦ ਹੈ। ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ, ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰਗੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਰਾਹੋ ਪੁਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਹੋ ਪੁਰਾ ਪੈ ਗਏ ਕੱਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ कि तुसी बिल्कुल जी है ना सीधा रास्ता इख्तियार करो। आपने जैसे राय साहब ने जिक्र किया, फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र किया, आप लोग आज भी 1970 वाली 1980 वाली 90 वाली दहाई से बाहर नहीं निकले। जदीद दौर है, अब इंटरनेट का दौर है, मोबाइल का दौर है, लैपटॉप का दौर है, अब तो यूट्यूब के ऊपर लोग फिल्में देखते हैं। आप उसी वो 30 इंच की स्क्रीन से बाहर नहीं निकले, वही कल्चर, वही बातें, वही स्टाइल, वही गंडासा। इसको कोई नई जिद्दत, नया मैसेज कोई नहीं दे रहा। सरदार साहब ये इंडस्ट्री की तबाही कब है? सरदार साहब सैलमे जो थे ना वहाँ पर ना बिल्डिंगें बन गई हुई, हाँ वो इसी वजह उनको रेंट आ रहा है, नई चीजें नहीं रहती, सैलमा कुछ नहीं दे रहा। हाँ। अब जो चंद सैलमे बच गए हुए हैं ना वो भी आपको चंद सालों बाद नजर नहीं आएंगे। हाँ। तो उसमें यही बात भी बनी है, उसमें ये है कि तारीख लिखने वाला हमारा जो है ना वो पता नहीं कहाँ पर छुप गया हुआ। हाँ। चाहे वो सियासत की है, चाहे वो आर्ट की है, किसी भी सिलसिलेकार की जो तारीख है ना वो लिख के आगे जो है ना वो रखने वाला जो सिस्टम है हाँ। वो नहीं है कि जो पीछे करके गए हैं ना, जैसे इन्होंने बताया कि हमारा 3.5 साल का रिकॉर्ड देख लें, हाँ। तो वो इसलिए बोल रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया हुआ। सही। तो यही हिसाब रहा है कि जैसे जैसे एक्टर आते गए, जैसे जैसे राइटर आते गए, प्रोड्यूसर आते गए, वो दुनिया से जाते गए, आगे जो नए नए आए वो बेअदब थे, अदब वाले नहीं थे। तो जहाँ पर अदब होगा वहाँ पर सिलसिलाकार जो है ना वो ऐसे ही चलेगा जैसे आप जन्नत में रहते हैं। तो जहन्नम जो है ना वो बंदा खुद बनाता है। ये जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं या जो भी कुछ होता था पहले राय साहब को रख के कहानी लिखी जाती है। आज आपने 4 फिल्में की हैं। जी। आपकी तमाम फिल्मों का स्टाइल एक जैसा होगा, वही पुराने कल्चर नहीं, उसमें डिफरेंट होगा। इश्क मेरा अनमोल जो है ना वो इंशाल्लाह उसमें भी डिफरेंट है, मुहाफ़िज़ में भी डिफरेंट है। वही पुराना होगा नहीं, उसमें थोड़ा सा ना चेंज होगा। सही। नए दौर के जैसे हमारे नौजवान हैं वो सैलमे में ये फिल्में देखने नहीं जाएंगे, वो इंडियन स्टाइल रोमांटिक फिल्में वो वाली देखने जाएंगे। पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री आज भी मौजूद है, वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का अभी भी बिजनेस होता है, लेकिन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे चंद लाख में फिल्म तैयार करके आप कहते हैं करोड़ों कमाया जाए, वो नहीं हो सकता। नहीं, वो इसलिए नहीं होता कि सर्किट नहीं है उसके पास, सर्किट नहीं है। और अभी मौला जाट 2 बनी है जो वो जिद्दत नहीं, हाँ उसमें जिद्दत उन्होंने दिखाई है। वो देखे ना वो क्या कहते हैं रो का उसने जो है ना वो वहाँ पर वेलना लगाया हुआ है और वो जाके डायरेक्टर को बोलता है कि यार मुझे हीरो ले लो, मैं हीरो हूँ, वो करके दिखाता है। वो कहता है चल यार जो 5-6 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਫੜੋ ਨਾ। ਉਹ 5-6 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਲੱਖ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੋ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ तो फिर समझ लो कि ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ बन है। सना आप शोबिस में आई, शो की खातर आई, ये प्रॉब्लम की वजह से आई, और आपकी पसंदीदा स्टेज में कौन है या फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी में कौन है आपकी पसंदीदा आर्टिस्ट? मेरी फेवरेट एक्टर आफरीन परी है।
फील्ड पर स्टेज के अंदर? जी ठीक हो गया। तो शोबिस में आने का कैसे फैसला किया? फैमिली के अंदर भी मुश्किलात नहीं हुई आपको? हमारा काफ़ी मास्टर ज़्यादा सब हुई रहता थी, काफ़ी ज़्यादा हुई थी, क्योंकि हमारी फैमिली में अलाउड नहीं है है। बाइक। आफरीन दो है ना? आफरीन खान है एक हाँ, परी है। अच्छा परी जो है ना वो आप फैसला। जो हमारे साथ फिल्मों में काम कर रही है, हाँ जी, मुझे वो खान शालीमार में पसंद जो है, मुझे परी डॉक्टर पसंद अजमल है। साहब के साथ होती है। सही सही। ठीक। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, पापा ने डांटा भी, मैक्सिमम 1-2 साल ऐसे ही गुजरे हैं, सही लेकिन अब एडजस्ट हो गया। सही। जब पता है कि करना है करना है, एज ए जरिया माश कर रही है बिल्कुल ना, शौक भी मज़ा आ है। रहा है। ਇਹ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ हाँ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सही ਇਹ है। ਫਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ जी ਇਹ ਜਨੂਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। सही। और फिल्म इंडस्ट्री में यानी आज के दौर में आफरीन परी आपको पसंद है? बिल्कुल, मैं ये स्टेज फील्ड से पहले मैं ज़्यादा मॉडल शूट करती रही हूँ। सही मेरे काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे सॉन्ग है, सही। यानी कि एज आ मॉडल के तौर पे लेते रहे मुझे। तो सही। ये थिएटर फील्ड में तो मुझे अभी 2 साल हुए हैं एंटर हुए, सही लेकिन ये थिएटर स्टेज फील्ड जो है ना, ये जिस हिसाब से होनी चाहिए ना वैसे नहीं है। सही। नहीं वो थिएटर तो अब बदल गया ना। हाँ जी। जो थिएटर आपने देखा वो चीज़ नहीं वो है। शेर अहमद के दौर का, मानुल्लाह के दौर का, उमर शरीफ के दौर का, वो थिएटर तो अब रही ही ना। अब तो थिएटर तो तमाशबीनी का एक सिलसिला बन गया है ना। तमाश भी नहीं, जैसे हर चीज़ में बेईमानी चल रही है ना, यहाँ पे भी बेईमानी चल रही यहाँ पे भी ऐसे ही है। है ऐसे। अपनी मनपसंद के लोग आते हैं, टैलेंट को नहीं दिखाया जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही। जो डायरेक्टर जो ड्रामा लिख रहा है, जो कास्ट कर रहा है, उसको जो पसंद है, जो उसको लिफ्ट करवा रही है, वो ठीक है, वो मेन पे आ रही है। ऐसे ही ऐसे ही। जिसको हुनर ज़्यादा है, चाहे उसका डांस परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी एक्टिंग अच्छी है, उसकी जो डायलॉग वगैरह वो अच्छे हैं, वो नहीं वो देखेगा। सही। वो फर्स्ट सॉन्ग करेगी, सेकंड सॉन्ग करेगी, सही। और जो लिफ्ट शिफ्ट ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। सही है। हाँ, वो चल रही है, वो मेन पे आ रही है। सही सही। जी जी नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला यूँ जारी रहेगा। यहाँ लूँगा एक ब्रेक के बाद दोबारा चीमा साहब से भी बात होगी और जुल्फ़कार साहब से भी और सना जान से भी होगी, और इनसे पूछेंगे कि आने वाले वक्त में जो अगला दिन है हमारे पाकिस्तान के सियासी हवाले से भी और इक़्तिसादी हवाले से भी, मुल्की हवाले से भी, और ईद के जो त्यौहार है इस हवाले से भी आप अगले 2 दिन है जो आपके ईद के वो कैसे गुजारेंगे, इन तमाम इशू पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ईद शो के आज स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हूँ। चीमा साहब, आप जैसे शुरू में बताया कि आपका गक्खड़ सिटी गुजरांवाला के एक नवाही इलाका है और तहसील वजीराबाद का एक कस्बा है मशहूर गुजरांवाला में, जहाँ पे दरियों के हवाले से बड़ा नाम है पूरे पाकिस्तान में, यहाँ पे बनाई जाती थी। अब वो भी गलबन वहाँ पे वो पेशा भी जवाल वजीर हो गया। जी तो आपका उस तारीखी एक इलाके से तल्लुक है। चीमा साहब, आप बेसिकली कौन से इलाके से हैं, एजुकेशन कहाँ से ली, थोड़ा सा अपना तारुफ अपने बारे में भी हमारी नाज़रीन को बताएं, और सियासत में कैसे आ गए? आपका तो फौज के अंदर खानदान है, तो आप सियासत में आ गए। जी बेसिकली जी मैट्रिक मैंने किया था आर्मी पब्लिक स्कूल गुजराना कैंट से। ठीक है। उसके बाद FT डिग्री कॉलेज से मैंने अपनी FSC की जी। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स वहाँ से किया जी। माशाल्लाह। फिर MBA वहाँ से किया और मैं फिर बैंक में वहाँ पे एज इन्वेस्टमेंट बैंकर तकरीबन 3 साल जॉब करता। सही। मैं तकरीबन 8 साल जी ऑस्ट्रेलिया रहा जी। 2008 में मैं वापस आया पाकिस्तान आया, और 2008 में ही मैंने तकरीबन अपने फादर के साथ थोड़ा बिज़नेस ज्वाइन किया जी, और साथ ही मैंने गिफ्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना भी शुरू किया। उसके बीच में लाहौर की बड़ी एक अच्छी रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी में मेरी प्लेसमेंट भी हो गई थी, लेकिन एक ही वजह थी जिसकी बिना भी मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया सरदार साहब। वो वजह ये थी कि मैंने सोचा कि मेरे जैसे लाहौर में तो बहुत सारे होंगे, लेकिन शायद गुजरांवाला में उतने लोग ना हों, तो मुझे अपने छोटे शहर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, ना कि कुछ पैसों की खातिर लाहौर जैसे शहर को जाके जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मेरे जैसे लोग मौजूद होंगे। मैंने गुजरांवाला को प्रेफर किया और मैं 5 साल तकरीबन बाद में MBA के स्टूडेंट्स को एज असिस्टेंट प्रोफेसर होकर पढ़ाता रहा जी।
2013 کے بعد تقریباً عملی طور پہ میں نے کاروبار شروع کیا اور سیاست کو تھوڑا ٹائم دینا شروع کیا. میرے والد صاحب اور میرے تایا اور پھر میرے دادا گکھڑ کے، جو کہ میرا آبائی گاؤں ہے گکھڑ منڈی بیسیکلی، یہ راولی سے تھوڑا سا آگے آپ جائیں گے، جی ٹی روڈ کے اوپر ہی واقع ہے، وہاں سے میرا تعلق ہے جی. تو میرے دادا مسلم لیگ گکھڑ کے پہلے صدر تھے جی. وہاں نام کیا تھا ان کا؟ ان کا چوئی غلام حسین چیمہ جی. اس کے بعد پھر میرے تایا چوئی ریاض احمد چیمہ چیئرمین رہے ہیں گکھڑ کے جی. اس طرح پھر میرے والد صاحب سیاست میں، اور عملی طور پہ میں نے انہیں سے انہیرٹ کیا اور میں نے پھر چیزوں کو. لیکن مجھے اس چیز میں بڑا فخر ہے کہ میں مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں جی. میں نے اسٹیجز، میں نے جو جلسیاں ہیں اس میں کرسیاں بھی لگائی ہیں، میں جا کے نعرے بھی لگاتا رہا ہوں. میں نے عملی طور کے اوپر ورکر لیول کے اوپر اپنی سیاست کا آغاز کیا اور ابھی تک میں اسی کے اندر موو کر رہا ہوں، اور اسی میں میں بڑا خوش ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عزت دی ہوئی ہے ورکروں کے اندر. جب میں میرا ایز جنرل سیکرٹری کا نوٹیفیکیشن ہوا تو گوجرانوالا میں سب لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ ایک ورکر کو پہلی دفعہ جماعت نے اس طرح سے اوبلائج کیا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ ہم یہ جماعت کے لیے بہتری کر سکیں گے. اور تقریباً 1 سال ہونے کو ہے جی. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میری جو جماعت ضلع گوجرانوالا ہے اس کے اندر ورکرز کو آگے لایا جا سکے. ہمیشہ ہوتا اس طرح رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو ورکر تھا وہ بہت پیچھے رہ جاتا تھا، اور جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ منزل انہیں ملی جو ہم سفر نہ تھے. تو جب اقتدار یا ایسے معاملات آتے ہیں تو ان ورکروں کو بہت پیچھے رکھ دیا جاتا ہے، اور بہت سارے اپرچونسٹ لوگ جو موقع پسند لوگ ہوتے ہیں واقع. تو میری اب ہماری انشاءاللہ کل 11:30 بجے میاں حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ کا بھی حلف اٹھا رہے ہیں، اور عملی طور کے بعد پھر پنجاب کے اندر بھی مسلم لیگ نون کی حکومت بن جائے گی. تو اس حکومت بننے میں میری، کیونکہ میں اس تنظیمی آدمی ہوں، وہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا وہ میں ڈفرینٹ فورمز پہ سوال تو اٹھا سکوں گا، لیکن کیونکہ میں تنظیمی آدمی تو مجھے اپنی تنظیم اور اپنے ورکرز کو لے کے چلنا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ آنے والے وقتوں کے اندر مسلم لیگ کے جو وہ ورکر جنہوں نے پچھلے 3-3.5 سال میں بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں، FIRs دیکھی ہیں، اپنے گھروں پہ چھاپے دیکھے ہیں، معاملات دیکھے ہیں، ان ورکروں کو ان کی جائز جو مقام ہے وہ دلوانے میں کوئی کام کر سکوں. چیمہ صاحب، آپ ایک سیاسی گھرانے سے بھی ہیں، آپ کا تعلق آپ نے بتایا آپ کے دادا سے جی. آپ کے پسندیدہ سیاست میں کون سی شخصیت ہے نواز شریف کے علاوہ؟ سیاستدان اگر آپ ملکی لیول کے اوپر دیکھیں تو میرے خیال سے ایک احسن اقبال صاحب اور انجینئر خرم دستگیر صاحب. خرم صاحب کو اس لیے میں ایک بہت بڑا لیڈر مانتا ہوں، اس کی ایک بڑی مین وجہ یہ ہے کہ وہ گوجرانوالا شہر میں ہو کے وہ مجھے کئی دفعہ مذاق بھی کرتے ہیں، ان کو میں کئی دفعہ کتابوں کا تحفہ دیتا ہوں. تو کیونکہ میری اپنی والدہ سے اور جو میرا ننھیال ہے اس کے اندر تھوڑا سا ذرا کتابوں کے ساتھ ایک محبت ہے. میرے نانا بھی رائٹر ہیں، میرے ماموں بھی رائٹر ہیں، تو وہ کتابیں ان کو میں دیتا ہوں تو وہ مجھے مذاق کرتے ہیں کہ گوجرانوالا میں 2 ہی لوگ ہیں، ایک تم اور ایک میں ہوں جو کتابیں پڑھتے ہیں یا رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے میں خرم صاحب کو بہت ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ واحد آدمی جو بڑا لرنرڈ ہے، جس سے آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر بات کریں تو وہ آپ کو اس ٹاپک کے اوپر بڑی عبور حاصل رکھتے ہیں. اور اس حوالے سے گوجرانوالا کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا فخر کی بات ہے کہ خرم دستگیر صاحب اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو اس دفعہ وفاقی وزیر توانائی بھی بنایا گیا. تو میرے خیال سے کہ اگر ہمارا کوئی رول ماڈل اس وقت بہتر طریقے سے چل رہے ہیں تو خرم دستگیر صاحب ہیں. تو انٹرنیشنل سطح پہ کون سا ہے؟ انٹرنیشنل سطح پہ تو اس وقت معیار لیڈران بہت کم ہو چکا ہوا ہے، لیکن آئی تھنک بیرک اوباما نے اپنا بہت اچھا وقت گزارا تھا. اگر اس بندے کی زندگی دیکھی جائے یا اس کا وقت دیکھا جائے، نہ اس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ تھی، نہ اس کا رنگ تھا جو امریکہ میں بہت میٹر کرتا ہے، نہ اس کا نسب تھا، لیکن اس کے باوجود صرف اس نے اپنی زبان کی طاقت کے اوپر جو لوگوں سے وعدہ کیا اس کے مطابق اس نے اپنی 8 سال امریکہ کا صدر اس نے اب وقت گزارا ہے. اور آج شاید آپ میں سے کسی کو پتہ بھی نہیں ہو کہ وہ کدھر ہے. جی نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ. وہ اس وقت ایک ڈاکومنٹریز بنا رہا ہے اپنے ذریعہ معاش بنانے کے لیے. وہ صرف ڈاکومنٹریز بنا رہا ہے تاکہ یہ ہوتا ہے لیڈر. ٹھیک. اور بیرک اوباما نے اپنے آپ کو پروو کیا ورلڈ سٹیج کے اوپر کہ اگر کوئی اہلیت رکھتا ہے لیڈر کہلانے کی تو وہ اس بندے کے اندر سابق صدر جو امریکہ کے. جی جی صحیح. چیمہ صاحب، آپ نے جیسے خرم صاحب کا ذکر کیا، احسن اقبال صاحب کا اور امریکہ کے سابقہ صدر کا بھی کیا. آپ آج عید ہے تو آج گھر میں اسپیشل کیا بنے گا جو آپ کھائیں گے یا فیملی کے ساتھ کوئی ایسی ڈش؟ آپ کو کیا پسند ہے کھانے کے حوالے سے؟ تو میں والے کے لوگ تو کھانے پینے میں مشہور ہیں نا.
نہیں میں تھوڑا سا اس والے صاحب لیکن کھانا میٹر کرتا ہے زندگی میں. میں ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کھانے کے لیے زندہ ہیں, کچھ زندہ کھانے کے لیے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کھانا اتنا کھائیں جتنی آپ کے جسم کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ کہ اوور آل جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر بیماریاں بڑھ رہی ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے کھانے کے معاملات کے اوپر اپنے اس قسم کا دھیان جو ہم پہلے رکھتے تھے اس لحاظ سے نہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے باہر کھانا شاید ہفتے میں, مہینے میں, 2 ہفتوں میں ایک دفعہ ہم کھانے کھائے جاتے. اب شاید لوگ گھروں میں ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں اور باہر زیادہ کھانا کھاتے ہیں. اس کی بنا کے اوپر جو اوور آل ہماری صحت ہے جو معاشرے کی وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. جو ہمارے گاؤں میری والدہ ابھی بھی کوک کرتی ہیں جی, کھانا پکاتی ہیں, اور جو وہ سیویوں والا کانسیپٹ ہے وہ ضرور ہوتا ہے جی. وہ جو ایک سنت بھی ہے کہ آپ نے واپس آ کے جو میٹھا کھانا ہے وہ اس وقت تیار ہوگا جس کے اوپر وہ سیویوں والا آپ نے کھانی ہے نا. جی جی. اس کے علاوہ اسپیشل ان کو کیا پتا ہے جی شعیب الطاف سیما کو کیا پسند ہے, وہ کیا کھائیں گے, وہ بھی تو بنے گا. میں اس معاملے میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے تو جو مل جائے جی میں اس کا شکر الحمدللہ کرتا ہوں. مجھے میں نے کیونکہ میں کچھ دنیا میں وقت گزارا ہوا ہے تو اس وقت جو غربت ہے وہ شاید ہمارے ملک میں اتنی نہیں جتنی ہمیں نظر آتی ہے, لیکن افریقن کنٹریز میں باہر کی دنیا کے اندر لوگ بھوک سے بری حالت ہے. اللہ کا شکر ہے یہ ملک کا اللہ میاں نے 27 رمضان کو بنایا تھا جی. شاید وہی چیز آج تک اس ملک کے اور اس لوگوں کے کام آ رہی ہے. میرا اس چیز پہ یقین ہو چکا ہے کہ یہاں پہ گندم, چنے, اناج, چاول جس طریقے سے اس ملک میں ہوتا ہے اللہ میاں اس کی حفاظت کر رہا ہے, ورنہ انسان اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. اور اسی حوالے سے اللہ میاں ہمیں جو بھی دسترخوان کے اوپر دے دے, جو بھی دسترخوان کے اوپر دے, ہمیں اس پہ شکر الحمدللہ کرنا. عائشہ آپ تو دور سے پہچانے جائیں گے, آپ گجرانوالہ کے ہیں کیونکہ آپ نے تو بتا دیا آپ کی ٹھیک اور آپ کا سٹائل وہ تو گجرانوالہ کے, تو کھانے پینے میں تو گجرانوالہ کے نام ہے, پہلوانوں کا شہر. آپ کو کیا پسند ہے اور آج کیا بنے گا اسپیشل آپ کے گھر میں, اور جو آپ بیٹھ فنکار جو ہے نا, فنکار وہ نا جو جینون فنکار ہوتا ہے وہ ملنگ اور فقیر ہوتا ہے. اس کو کھانے پینے نہیں, وہ تو پھر میں نے دیکھے جی, میں نے مقابلے بھی لڑے ہیں, میں نے ریسلنگ رنگ میں بھی گیا ہوں, میں اکھاڑے میں بھی گیا ہوں. اپنا پاکستان کے لیے میں نے چیمہ صاحب سلور میڈل بھی لیا ہے. لیکن آج میں وہ تھوڑا سا کرنے لگا ہوں کہ ایک چیمپئن ہونے کے ناطے میں نے سعودیہ میں وہ سلور میڈل لیا تھا باڈی بلڈنگ میں, اور یہاں پر بھی میں نے کافی مقابلے جو ہے نا وہ ون کیے ہیں, ان کے باوجود میں نے ریسلنگ بھی کی ہے. لیکن پیچھے متوسط گھرانے کا رہنے والا تھا میں, میرے والدین جو تھے سمجھ لے کہ محنت مزدوری کرتے تھے, افورڈ نہیں کر سکتے تھے, اس کے باوجود میں نے الحمدللہ جو ہے نا پاکستان کے نام کے لیے کیا اپنے گجرانوالہ کے. اور خاص کر کے جو ہے نا میں گجرانوالہ کے جو نوجوان ہیں نا ان کے لیے آگے ایک پروگرام لے کے آ رہا ہوں کہ منشیات کے خلاف میں نکلوں گا, صحت بنانے کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے میں نکلوں گا. لیکن میری بیک گراؤنڈ نہیں ہے, مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ میں نہ تو میں سرکاری میری نوکری ہے, نہ کوئی سرکار کی طرف سے میرے کندھے کے اوپر کسی کا ہاتھ ہے. لیکن میرے اندر جو ایک انسان ہے نا وہ خوبصورت تھا انسان, وہ پورے گجرانوالہ کے جو نوجوان ہیں نا ان کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے میں اس ایج میں آ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ الحمدللہ, لیکن یہ کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ اکھاڑے میں کیسے جانا ہے. ابھی پارکوں میں جا رہے ہیں, وہ سمجھ لیں فیملیز کو تنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, مجھے وہ نہیں پسند. مجھے یہ مارکیٹ میں جا رہے ہیں وہ جا کے تنگ کر رہے ہیں, مجھے وہ نہیں پسند. آج تو کسی کو چھیڑ رہا ہے, تو کسی کے ساتھ ایسے کر رہا ہے, کل کو تیری فیملی والے بھی ادھر ہوں. میں اس چیز کے خلاف, یعنی کہ جو گجرانوالہ کا وژن تھا نا پہلوانی, یعنی آپ دنیا میں کسی بھی کونے پہ چلے جائیں وہ پہلوانہ دے شہر تھا. اور میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ایسا سلسلہ کار دیا جائے جس سے میں نوجوان نسل کو جو ہے نا وہ سمجھا سکوں, بتا سکوں کہ یہ دیکھو برائی کی طرف نہ جاؤ, اچھائی کی طرف آؤ. ہمارے وہ جو نقش تھے نا وہ مٹتے جا رہے ہیں. ہمارے جو پہلوان تھے کسی کو نہیں پتا گوگا پہلوان کون ہے, رحیم پہلوان کون ہے, جہارا کون تھا, وہ کسی کو نہیں پتا. گورے جتنے بھی ہیں وہ سب ان کو پتا ہے یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے. وہ تاریخ نہیں نوجوانوں کو پتا. گجرانوالہ تو اس کے لیے نہیں آنے والی نسل جو ہے نا چیمہ صاحب, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ابو جدہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے, کیسے تھے, وہ پہلوان تھے, کیا کھاتے تھے, کیا پیتے تھے. کے اوپر کام نہیں ہو سکتا. جگہ جگہ کے اوپر آپ ہر کارنر پہ آپ نے بچپن میں دیکھا ہے کہ بڑا سا کڑا ہوتا تھا, موٹی ملائی ہوتی تھی, دودھ پیتے تھے لوگ,
بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے، اب آپ کے ہر چوک میں ہر کارنر پہ شوارما، برگر، پیزا، وہ ہماری خوراک نہیں ہے، بے شک جی، وہ ہمارے معدے کو، جگر کو ظاہر ہے جی، وہ ایسے نہیں، آپ پروانوں کے شہر میں تھے، آپ کا جو ماشاءاللہ سٹائل ہے، آپ ایک بکرا تو کھا ہی وہ لیتے شیرانی خوراک تو پھر تمہیں پتہ ہے نا سردار صاحب، گوشت ہاں، تے گوشت تو بغیر پروان تے گجران والا بندہ نہیں رہ سکتا۔ تے آج میں کی پکے گا؟ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ 17 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰਾਤੀ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹੀ ਪੱਕੇਗਾ। صحیح صحیح، ہاں یعنی آج بکرا ہے چلے گا۔ ہاں جی بکرے چلے گا، ساری گل پھر یہ فریم جہاں وے یہ مطلب ڈسٹرب ہو جائے گا نا، یہ خوراک تے اچھا، آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی اس لائن سے ہیں، شوبز یا پہلوانی کی طرف؟ بڑا بیٹا جو ہے میرا الحمدللہ وہ سنگر بھی ہے اور میرے ساتھ بزنس بھی کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، چھوٹا بیٹا جو ہے میں چیمہ صاحب اس کو ویٹ لفٹر بنا رہا ہوں، اچھا ماشاء 15 سال ایج ہے اس کی اور گولڈ میڈل لیا اس نے پاکستان میں۔ اچھا ماشاء تو جو میں اپنے آپ کے اوپر پورا نہیں کر سکا، میرے والدین نہیں پورا کر سکے، میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہ کام ادھر پورا کرنا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ آنے والے دنوں میں وہ پاکستان کا نام روشن کرے گا۔ میری پاکستان سے بات شروع ہوتی ہے اور پاکستان سے ختم ہوتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہ میں پارٹیوں کی بات کرتا ہوں، نہ میں نے پارٹیوں کی بات کرنی ہے، میں ایک سچا پاکستانی ہوں۔ صحیح، مجھے اس کی عزت کی جو ہے نا وہ عزت کیسے کروانی ہے، عزت کیسے ہونی ہے، مجھے سب سے پہلے پاکستان، میں ان لڑائی جھگڑوں میں پڑھ کے جو ہے نا وہ ٹائم جو ہے نا ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے گجرانوالہ کے لیے کرنا ہے، اپنے پنجاب کے لیے کرنا ہے، اپنے پاکستان کے لیے کرنا ہے۔ فنکار ہونے کے ناطے، پہلوان ہونے کے ناطے، ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے میں نے پاکستان کے لیے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ صحیح۔ چیمہ صاحب، پاکستان میں سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کرکٹ کے علاوہ دوسری تمام مدھم ہیں، اور فٹ بال پہ بھی پابندی ہے فیفا کی طرف سے، اور دوسری جو سپورٹس ہیں اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور جہاں بھی نظر آتا ہے گلوبل پاکستان میں جو وہ کرکٹ ہی نظر آتی ہے۔ ہاکی جو آپ کا قومی کھیل ہے وہ زبان پذیر ہے۔ اس حوالے سے نئی حکومت کوئی آپ جیسے نوجوان جو سیاست میں بھی ہیں تو کچھ کرنے کا ارادہ ہے شہر کے لیے خاص کر؟ پاکستان اس حوالے سے خوش قسمت بھی ہے اور میں بد قسمت بھی کہوں گا۔ خوش قسمت اس حوالے سے ہے کہ اس میں ٹیلنٹ بہت ہے۔ ابھی تک کرکٹ ہو جائے یا مختلف فورمز کے اوپر جتنی بھی سپورٹس ہیں، اپنی مدد آپ سارے سب کے سب لوگ اپنے ٹیلنٹ کی بنا کے اوپر دنیا کے اوپر اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ بے شک، بدقسمت اس حوالے سے ہے کہ یہ تو وہ لوگ جن کو موقع مل گیا تو وہ آگے نکل جی۔ گئے، جن لوگوں کو موقع نہ مل سکا لیکن ٹیلنٹ بہت زیادہ تھا وہ لوگ آج گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جی ایسے کچھ کسی بھی معاشرے کے اندر جو ترقی کا راز ہوتا ہے نا وہ اس کے سپورٹس مین سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ آسٹریلیا ہو جائے، چھوٹا سا ملک ہے لیکن گولڈ میڈل بہت زیادہ جیتتا ہے بے جی، شک، ٹھیک ہے۔ اس طرح برٹن کو دیکھ لیں، فرانس کو دیکھ لیں، چھوٹے سے ملک ہیں لیکن روس ہیں لیکن گولڈ میڈل بہت زیادہ جیتتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ایک چیز کا طے کر لیا کہ اگر نوجوان کو آپ سپورٹس دے دیں گے تو وہ باقی تمام برائیوں سے دور ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو سپورٹس ہی دیں گے تو وہ تمام برائیوں کے اندر گھلتا جائے گا۔ بدقسمتی پاکستان کے اندر دن بدن جو ہماری سپورٹس ہیں وہ زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ کوئی اس قسم کی پالیسی ہم دینے کو تیار نہیں ہے، جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ریسورسز کی بنا کے اوپر یہ اپنے خواب پورے نہ کر سکے۔ ٹیلنٹ تھا، ہر چیز تھی، لیکن کیونکہ ان کے پاس ذرائع نہیں تھے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، تو آج ان کو اس چیز کی کمی فیل ہوتی ہے۔ تو میں تو اپنی وقت حکومت سے درخواست بھی کروں گا اور ہر جگہ یہ آواز اٹھاؤں گا کہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچیں، اور اس قوم کو اگر ہم سپورٹس کے حوالے سے کوئی بہتر پالیسی بنا سکیں جس کی بنا کے اوپر سپورٹس گراؤنڈز، سپورٹس کی جمنیزیمز کے اندر رونق آ جائے تو اس سے بڑا احسان اس قوم کے اوپر نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے دور میں دیکھا اسکول سطح پہ ہم نے پہلے مقابلے ہوتے تھے جی، اب بالکل نظر نہیں آتے جی۔ کرکٹ تھی، فٹ بال تھی، ہاکی تھی، رسا، کسی کے مختلف ایونٹ ہم دیکھتے تھے ایتھلیٹکس کے حوالے سے، لیکن اب وہ گورنمنٹ اسکول یا پرائیویٹ اسکول میں وہ اس طرح کی وہ معیار کی چیز فیسلٹی نہیں ہے جی بالکل، اور یہ ہمارا بنیاد تھی، ہم نے بنیادیں ہی اپنی کھوکھلی کر دی ہیں جی بالکل۔ اب میں دیکھتا ہوں چوکوں میں، چوراہوں پہ، اسکول، گلیوں، کالجوں میں سرگٹ ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہے جی بالکل ایسے، اور مختلف نشے لوگ آج کے نوجوان اکٹھے ہو کے انجوائمنٹ کے نام پہ وہ نشہ کرتے ہیں، اس کی اب سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی وہ ویڈیو بنا کے سینڈ کرتے ہیں، وہ اس کو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں۔
ये कभी नहीं किसी ने हमने देखा, इसकी मजम्मत नहीं हम लोग करते, इसकी रुकावट के लिए कोई ठोस मनसूबा बंदी नहीं है हमारी। जी बिल्कुल ऐसे। कानून मौजूद है, उन पर अमल दरामद नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ी कमजोरी है। सना, आप ये बताएं कि आप आज ईद है, आप खुद भी कुकिंग करती हैं या नहीं, या खाती हैं सिर्फ, या आज क्या बनाएंगी अपनी फैमिली के लिए घर जाके, क्या प्लान है? नहीं जी, कुकिंग मैंने घर में करनी होती है, बाकी सबने खाना होता है, सही क्योंकि घर में कुकिंग मेरी पसंद की जाती है, स्टार्टिंग से मैंने की है, सही या उसके अलावा अम्मी करती हैं, सही बाकी बहनें छोटी हैं वो नहीं करती। सही। क्या पसंदीदा चीज़ आप बनाती है सबसे अच्छी, जो सबसे ज़्यादा वाह वाह होती है, जी सना ने ये चीज़ बनाई है? ज़्यादा चने वाला पुलाव। चने वाला पुलाव। जी वाह, बिल्कुल। सही। तो आज क्या बनाने जा रही हैं घर? देखिए क्या बनता है। अच्छा, अब प्लान नहीं है नहीं, कोई जो plan कहेंगे वो नहीं। बना देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सही सही। आज मीठे में क्या बना के आई हैं? ये तो मीठी ईद होती है, छोटी ईद जो ईद उल फितर है, ये तो छोटी ईद, इसको मीठी ईद कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, सवैयाँ ही बनती हैं सुबह फर्स्ट टाइम, सही वही बनाई हैं, वही वो- सबने खाई हैं। सही सही। यानी आज सोइयों से आगाज हो गया। बिल्कुल हो गया। स्टार्टिंग सुइयां ही नहीं जनाब, मतलब जाते जब तक मैं घर पहुंचूंगी, लोबिया चने वो सारा सामान उसका मैंने तैयार किया हुआ था, वो भी रेडी हो गया होगा। 2-2.5 महीने जरा को इंतजार कर लो, बाछो बच्चे का भी मिलेगा, छोटा बड़ा भी मिलेगा, सारे मिलेंगे। नहीं होते हुए बड़ी ईद होगी ना, बड़ा प्रोग्राम होएगा। हाँ वो तो इनके लिए स्पेशल होगा। हाँ जी, वो सारा कुछ मैनू ही दे देना जी, मैं मतलब कि 48 टायरां वाला मतलब ट्राला वा। नहीं, बाई बिजनेस तो है ही हो। बिल्कुल। सही। जी नाज़रीन, यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक, और आखिर पे हम अपने तमाम मेहमानों से पूछेंगे कि वो ईद के इस त्यौहार के मौके पे हमारे नाज़रीन को, हमारे चाहने वालों को क्या पैगाम देंगे। लेकिन ये बात करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ईद शो स्पेशल के साथ हाजिर हूँ आज। तो आज तो एक बात में बातों बातों में जहन से निकल गई कि बचपन में तो हमें ईदी भी दी जाती थी, हम इंतज़ार होता था पूरे साल में कि ये त्यौहार कब आना है। तो हमने हर अपने चाचे मामे फुफड़ा जो भी फैमिली बड़ा होता था उसको एक ही बार कहनी होती थी, ईदी मुझे दे। कोई 10 रुपये को, 5 रुपये को, 20 रुपये, जो उस वक़्त के हालात। तो आज भी ईदी का रिवाज है, बच्चे लेते हैं ईद। तो चीमा साहब से भी पूछेंगे, सना से भी पूछेंगे, और ज़ुल्फ़िकार साहब से भी पूछेंगे कि आप कैसे ईदी देते थे, आप जब ईदी देनी पड़ती है तो कैसे देते हैं। तो ये तमाम बातें होंगी। सना, आप बचपन में ईदी लेती थी, तो आप आज खुद भी देती हैं या आप भी अभी भी ले रही हैं? नहीं, फिल वक्त तो अभी सबको देती हूँ, सही। मम्मा पापा को भी देती हूँ। सही। तो आपको ईदी सबसे ज्यादा कौन देता था बचपन में? हाँ, मुझे सबसे ज्यादा पापा ईदी देते थे। अच्छा, तो ईद ईद शौक होता था, मेहंदी लगवाना, ईद पे वो त्यौहार, कपड़े सिलाना, वो अब आजकल कल्चर है घर में, ये कम हो गया, आप क्या समझिए? मेरे ख्याल से तो अब स्टिचिंग का काम रहा ही नहीं है। बाजार में जाएं, बड़े जो हैं वो भी रेडीमेड ले रहे हैं, हाँ, लेडीज जी हम जीन्स ले रहे हैं, शर्टें ले रहे हैं। जो पहले कमीज शलवार का रिवाज चलता था सिंपल सा घरों में, जो पहला हमारा कल्चर था, वो तो अब रहा ही नहीं है। सही सही। यानी अब वो बात नहीं है, प्लानिंग नहीं है। वो चीज़ नहीं रही बिल्कुल। तो अब जो लड़कियां मेहंदी लगवाती थी, मेहंदी चूड़ियाँ, तो वो आज भी है, वो सब कुछ है, लेकिन आजकल पार्लरों में है। पहले तो घरों में आ रही हैं, सहेलियां इकट्ठी हो रही हैं, बैठ रही हैं, गपशप लग रही है, मेहंदी लग रही है, सही हंसी मजाक हो रहा है, सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। सही। लेकिन अब सब अपना अपना सोच रहे हैं। जी हम पार्लर जा रहे हैं, हम फलां पार्लर से मेहंदी लगवाने जा रहे हैं, मैं फलां पार्लर से रेडी होने जा रही हूँ, मैं फलां पार्लर से जा रही हूँ। अब वो कल्चर नहीं रहा जो पहले सब मिलजुल के इकट्ठे बैठने वाला था। सही। अब तो आपस में घर में 2 सिस्टरें हैं, वो अलग अलग जा रही हैं, जी हम फलां जगह जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। सही। पहले तो स्कूल लाइफ की जितनी सहेलियाँ थी वो इकट्ठी हो जानी, बुला के लेके आना, आओ घर बैठे मेहंदी लगाएं। पहले यही हिसाब चलता था। फिर ईदी लेनी, सहेलियों के घर जाना, उनके अम्मी अबू से लेनी, अंकल आंटी ईदी दें, ये शौक था। यानी अब वो आस्ते आस्ते वो कल्चर ही खत्म हो खत्म गया। होता जा रहा है।
صحیح صحیح. آپ آخر پہ ہمارے ناظرین کو C55 کے کیا کہنا چاہیں گے؟ عید کا یہ تہوار ہے، کوئی خاص میسج اس قوم کو، اس ناظرین کو دینا چاہیں؟ میرا سب کے لیے یہی میسیج ہے. سب سے پہلے تو میسیج میں یہی دوں گی، اپنی بیٹیوں کی طرف توجہ کریں، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں، کیونکہ زیادہ حالات باہر جو ہے نا میں وہ یہی دیکھ رہی ہوں. عورت محفوظ نہیں ہے. عورت محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. عورت کے اب جو بچے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. صحیح. لیکن جو ہے نا اپنے بچوں کی طرف، اپنی فیملی کی طرف جو ہے نا وہ توجہ زیادہ کریں. صحیح. ٹھیک ہے. اور کسی کو بلا وجہ اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ مجبور ہو کے کوئی بری حرکت یا ایکشن لینے پہ مجبور ہو. صحیح. کسی کی عزت کریں، وہ بھی آپ کی ضروری بالکل ایسے. آپ کا کہنے کا جو مجھے جی. سمجھ آئی بات یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ذوالفقار صاحب، آپ ایک نئی نسل کے ساتھ زندگی میں آگے ہیں، آپ کے اپنے بچے اب جوان ہیں، تو آپ اپنے بچپن بتائیں، آپ عیدی کتنی اکٹھی کرتے تھے اور کتنا شوق ہوتا تھا کہ عید کب آئے گی؟ یہ بتائیں ذرا. 2-3-4 مہینے پہلے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی تھی. اس وقت ہم عید والے دن ٹرو اور مرو کو بھی جو ہے نا پتنگ بازی کرتے تھے. صحیح. اور سب سے پہلے ہم نے جو ہے نا رمضان میں ارینج کرنا ہوتا تھا، وہ لا کے دھاگا اس کے اوپر ماجا چڑھا کے پھر ہم نے ڈور لگانی، ڈور لگا کے پھر ہم نے سنبھال کے رکھنی. جیسے جیسے یہ اجازت دیتی تھی ویسے ویسے ہم نے کرنا. وہ عید اور ٹرو مرو گڈی جو ہے نا پتنگ جو ہے نا وہ بازی ہوتی تھی، اس کے لیے ارینج کرتے تھے. پھر ساتھ ساتھ جو ملتا جاتا تھا خرچہ، اس کے ساتھ جیسے جیسے بھی وہ گھر والے کرتے تھے، کوئی کپڑے لے دیتا تھا، کوئی جوتا وغیرہ لے دیتے تھے. جیسے جو عید پہلے کون سی زیادہ عیدیں نہیں ملتی تھی. عیدوں کا نظام تو جو ہے وہ اب ہمارے بچے تو پورا سال ان کی عید ہوتی ہے جناب. چرگا جو ہے ان کی ٹیبل پر ہوتا ہے، شوارما ان کی ٹیبل پر ہوتا ہے. ہمیں یہ چیزیں نہیں ملی. ہم تو بالکل معصومیت اور خاموشی سے دیکھتے تھے کہ ہماری والدہ کیا کرے گی، ہمارے والد صاحب کیا کریں گے. ان کے سمجھ لو ریموٹ پر ہم چلتے تھے. اور آج کل کے جو بچے ہیں ہم ان کے ریموٹ پر چلتے ہیں. ایک بچہ کہتا ہے جی مجھے وہ چیز پسند ہے، میری وہ لے آنا، مجھے کوک پسند ہے. دوسرا بچہ کہتا ہے مجھے مرنڈا پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے. ان کی تو پورا سال عید ہے. عیدی وہ کیا لیں؟ عیدی تو 365 دن ان کو مل رہی ہے اس وقت. ہمارے دور میں نہیں ہے. ہمارے دور میں تو ہم انتظار کرتے تھے کہ فلاں چیز جو ہے نا وہ فلانے دن آئے گی اور کھانے کے لیے ہمیں تھوڑی سی ملے گی. تو اب تو ہم ماشاءاللہ حلوہ پوڑی کی بات ہے. حلوہ جو ہے کہتے ہیں کہ جب جس گھر میں حلوہ پکتا ہے وہاں پر عید ہوتی ہے. تو آپ کے کارنر پر حلوہ پوڑی کی دکان ہے جناب، ڈیلی لے کر آئیے، ڈیلی عید ہے. چیمہ صاحب نے جیسے کہا کہ ہمارے ملک کے اوپر نے بہت کرم نوازی کی ہے، بہت کرم نوازی کی ہے. اس کرم نوازی کو سنبھالنے کا سسٹم ہمیں علم نہیں ہے کہ کیسے سنبھالنا ہے اس کو. ہم نشکرے لوگ ہیں. اور ہر وقت الحمدللہ کرنی چاہیے، ہر وقت الحمدللہ کرنی چاہیے. جیسے ثنا نے بولا کہ عورت محفوظ نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. جو رونما واقعات ہو رہے ہیں ہمارے بچپن میں ہم نے وہ چیزیں نہیں سنی جو اس وقت ہم سن رہے ہیں. دیکھی بھی نہیں. پورے پاکستان میں ہم سن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیسے عورت کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ جو بھی واقعات ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے اور عورت کو بھی محفوظ کرے اور اس مرد کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہدایت دے. ہدایت نامہ تو 30 سپاروں کے ذریعے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا. ہم نے اس کو کھول کر نہیں پڑھا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ میں زیادتی کر رہا ہوں، یہ مجھے کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ذرہ برابر نیکی کرو گے میں اس کا بھی اجر دوں گا، ذرہ برابر برائی کرو گے تو اس کا بھی میں تمہیں جو ہے نا وہ سزا دوں گا. تو پھر آگے بات کون سی رہ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو حکم خدا بندی کو چھوڑا، حکم محمدی کو چھوڑا، محمد و آل محمد کا جو نظام ہے اس کو پیچھے کیا. جب انہوں نے اس سسٹم کو ماننے سے انکار کر کے اپنے سسٹم جو ہے نا وہ لے کر جب سے آئے ہیں یہ چیزیں رونما ہو رہی ہیں. چاہے وہ تھانہ ہے، چاہے وہ ہاسپٹل ہے، چاہے کوئی بھی جگہ ہے نا وہاں پر زیادتی ہو رہی ہے، بہت زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ جو دن ہم پورے کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے حوصلہ، تسلی دے رہا ہے، ہمارے اوپر کرم کیا ہوا ہے، اپنی رحمت کی ہوئی ہے نبی پاک کے صدقے، جس کی وجہ سے یہ چل رہا ہے. لوگوں نے کسر بالکل نہیں چھوڑی. صحیح. چیمہ صاحب، آپ نے بیچ پروگرام میں ایک ذکر کیا تھا 27ویں رات کا رمضان کا کہ اس دن کو اس ملک کی بنیاد رکھی گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہے برس کے مسلمانوں کو. تو 27 تاریخ کو پاکستان میں ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے. وہ یہ ہوا ہے کہ 32 سال پرانا شرعی عدالت نے سود کے اوپر ایک فیصلہ دیا. پہلی گورنمنٹ نے اس کے اوپر اسٹے لے رکھا. کیا آنے والی گورنمنٹ اس کے اوپر اسٹے لے گی یا ٹائم لے گی؟ 5 سال کا
شرعی عدالت نے جو فیصلہ دیا اس میں وقت دیا ہے کہ پاکستان کے تمام جو نظام ہیں وہ سود سے پاک کریں، بینکاری کا، دوسرے مالیاتی اداروں کے. کیا حکومت اس کے اوپر کوئی پیش رفت کر کے بیٹھ کے آئینی طور پر کمیٹی بنا کے اور پارلیمنٹ کے اندر کوئی قرارداد پیش کر کے وہ یہ تمام جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کی عمل درآمد کروائے گی؟ سردار صاحب، اگر میں آپ سے بات کروں کہ مجھے اس حوالے سے نہ کوئی جماعت کی طرف سے کوئی ہدایت ہے، نہ مجھے اس حوالے سے کوئی ابھی تک ہماری اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے، لیکن ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جو میرے اللہ کا حکم ہے وہی اصل حکم ہے. ہر انسان کو اس کو فالو کرنا ہے. اگر سود حرام قرار دیا گیا تو وہ حرام ہے، چاہے عدالت اس کو حرام دے یا نہ دے، ایز اے مسلمان وہ حرام پتہ ہی ہے. اور ہماری ہر حکمران کو، ہر وہ شخص جو اس ملک میں صاحب حیثیت اور صاحب استحقاق ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے جتنے بھی اصول ہیں، جتنے بھی قانون ہیں، ان پہ عمل کروانے کے لیے اپنی اپنی حیثیت میں جتنی بھی طاقت ہو اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور میں اپنی حیثیت میں اس چیز کو اس فیصلے کو سراہتا ہوں کہ جو کورٹ نے فیصلہ دیا وہ سرن سرن ہمارے اللہ کا بھی حکم ہے. اور اگر میں الفاظ میں میری کمی بیشی نہ ہو تو جو سود ہے وہ تو اللہ سے کھلی جنگ ہے. ٹھیک ہے، ایک قانون بتا دیا گیا ہوا ہے کہ سود جو ہے وہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر آپ کو پتا ہو 2008 کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک ورلڈ ڈس آرڈر آیا تھا جو کہ امریکہ سے تباہی شروع ہوئی تھی اور پوری دنیا میں ہوتی بھی نظر آئی تھی. اس کی بیسیکلی جب انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ سود کے اوپر جو اکانومیز کھڑی ہیں، جو بھی معاشیات، جو بھی ملک سود کے اوپر کھڑے تھے، آہستہ سے سود چڑھتے ایک دن آیا کہ لوگ سود دے نہ سکے اور انہوں نے اپنے گھر بھی بیچنے پڑ گئے اور وہ لوگ زمین پہ آ کے ختم ہوئے. تو اس چیز کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوا تھا کہ جو سود ہے وہ بیسیکلی یہ نہیں کہ اللہ میاں نے ایک دن ذہن میں آیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، انہوں نے اس کی جو خرافات تھی اس کی بنا کے اوپر اس کو حرام دیا تھا. اور اگر ہم آج نہیں سمجھے تو ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اللہ میاں سمجھا دیں گے جب اس ملک کے اندر مشکلات آئیں گے. تو اگر آج ہمیں موقع ملا ہے تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہمیں اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے اور تمام عملی اقدامات کو کرنا چاہیے جس کی بنا پر اس تو دنیا میں اسلام وہ واحد مذہب ہے جی جو ایک مکمل حیات ہے. جی بالکل. اس کے اندر ایک پوری زندگی کوئی شک بند ہے جو ہر شعبے زندگی کی رہنمائی کرتا ہے. کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، یہ اچھائی اور برائی کی ہر طرح کی تمیز انسان کے سامنے کھول کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی اور خلفائے راشدین کی زندگی اور ان کا دور اقتدار وہ سارے ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ ایک ہے جس کو ہم دیکھ کے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم زبان سے ضرور کی باتیں کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. یہ ہمارا ایمان کی کمزوری میں اس کو سمجھتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے آپ نے کہا ہمیں موقع ملا، اس قوم کو موقع ملا، اس ملک کو موقع ملا، پھر عمل ضرور کرنا ہے. میں اس میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. پاکستان میں جو شخص اس کے اوپر بہت عبور رکھتے ہیں ان کا نام ہے مفتی تقی عثمانی صاحب. جی بے شک. اگر آپ کو پتا ہوتا آج سے 2 دن پہلے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے ہوئے تھے. کس حوالے سے گفتگو یہ نہیں مجھے پتا، لیکن جو سود ربا یہ جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ عبور حاصل کیا ہوا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب. جی انہوں نے بینکاری کے حوالے سے امید ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ان سے اس حوالے سے انشاءاللہ ضرور بات کی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو آپ بھی بتائیں، آپ بھی کیونکہ ایک آرمی آفیسر کے بیٹے ہیں، کیا آپ ڈرتے تھے اپنے والد صاحب سے عیدی لیتے ہوئے یا ایسے دوستی تھی اور عیدی لیتے تھے یا نہیں؟ والد صاحب سے تو عیدی لینے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی، لیکن میرے جو تایا تھے چوری جہاز احمد چیمہ صاحب مرحوم، ان کی لاسٹ ایئر وفات ہو گئی، وہ میرے والد کی کمی پوری کر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اس حوالے سے میرے جو تایا جو ریاض صاحب اور جو اجاز صاحب وہ جتنی ہماری کمی کوتاہی ہوتی تھی وہ ہماری شام کے وقت ہم ان کو بتا رہے تھے اتنی کمی عیدی رہ گئی ہے تو وہ پوری کر دیا کرتے. امی سے بھی مل جاتی تھی، لیکن بیسیکلی جو میرے تایا چچا تھے ان سے مجھے میں شام کو یہ امید ہوتی تھی کہ جو کمی کوتاہی ہے وہ پوری ضرور ادھر سے پوری ہو جائے گی. صحیح. تو اب عیدی ملتی ہے یا دیتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ بھی لیتے ہی ہوں گے. دینے والے نظام دینے والے نظام میں آ گئے ہیں اور خرچے کی طرف وقت چل پڑا. صحیح. تو اس وقت جو ملکی حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، غریب آدمی مشکلات میں، تو عید کا تہوار ہے، اس موقع پہ یہ جو رمضان ہے یہ صبر
बेसिकली सब्र के हवाले से है जी बिल्कुल। कि रमज़ान एक प्रैक्टिस अल्लाह ताला ने इंसान को जो है ना सब्र के हवाले से बताया, और इसका अजर भी खुद देने का वादा किया। जी बिल्कुल। और बताया गया कि इसके मेरे और इस बंदे के दरमियान ये मायदा है कि मैं देखूंगा कि उसका अजर मैं उसको क्या देता हूँ, जी बेशक। जो इंसान की सोच से बढ़ता है। लेकिन और उसके बाद अल्लाह ने ईद का तोहफा दिया, और इसके अंदर हमें चाहिए कि जितने भी आपके इर्द गिर्द गरीब गुरबा या आपके दोस्त अहबाब, आपके अजीज़ कारब जो इसकी ताकत नहीं रखते कि उनके घर में अच्छी डिश बन सके, अच्छे कपड़े पहन सके, तो इस मौके पे हम सबको चाहिए कि उनका ख्याल रखें, उनके लिए जो आप कर सकते हैं उनको करें। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं अपनी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन इसके हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर पे हमारे नाज़रीन को कि इस ईद के मौके पे क्या करें, वो कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? सबसे पहले तो मेरे आर्टिस्ट मेरे साथ बैठे हुए नहायत काबिल एहतराम है। इस वक्त माशरे के अंदर जितनी तलखी और जितनी परेशानी और जितना गम और गुस्सा है, अगर इस वक्त कोई शख्स इनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है तो वो बंदा काबिल तहसीन है। बेशक, और मैं ये दोनों इस शोबे से है। इस हवाले से इन दोनों को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि जो भी शख्स आज के दौर में किसी इंसान के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लेके आता है, वो शख्स अपने गम बना के अपने गम लोगों बना। के लिए खुशियाँ बांटते वो हैं। एक अजीम आदमी। और इस वाले से जो हमारे फिल्मी एक्टर्स हैं, जो हमारे एक्टर्स हैं, जो स्टेज के हमारे परफॉर्मर्स टीवी के हैं, हैं बेशक। जो टीवी के हैं, जो शख्स लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट ला सकता है, मेरे लिए उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है। बेशक। दूसरी मैं ईद के हवाले से एक बात कहना चाहूँगा कि इस वक्त ईद के ऊपर कुछ ऐसे माशरे के अंदर तबकात होंगे जो किसी माशी बिना के ऊपर हमसे बहुत पीछे रह गए होंगे, उन लोगों को ना भूलिएगा। ईद अपने घरों में अपने बच्चों के साथ तो आप हर साल मनाते हुए आए, इस दफा कोशिश कीजिएगा कि वो लोग जो माशरे के अंदर इस वक्त हमसे पीछे रह गए हैं माशी बिना के ऊपर, उनको अपनी ईद की खुशियों में अपने साथ शामिल करें। उनके हवाले से, उनके दस्तरखान के ऊपर, उनके बच्चों के हवाले से अगर आप कोई बेहतर फैसला कर सकेंगे तो सही ईद की जो खुशियां होंगी आपको तभी नसीब होंगी। मैं माशरे के अंदर इस वक्त लोगों के अंदर एक देखता हूं कि हमारा माशरा इस वक्त शायद जिस तरह जिक्र भी किया गया है, मैं वो अल्फाज बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहता हूं जिसको इखलाकी पस्ती है उसकी तरफ जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी इक़्तिदार को छोड़ दिया। वो इक़्तिदार जो आज से 30-40 साल पहले हमारे माशरे के अंदर थी, वो हम लोगों ने छोड़ दी हुई हैं। मैं इसको मॉरल कोलैप्स भी कह सकता हूँ, सोशल कोलैप्स भी कह सकता हूँ। वो एक ही चीज़ से होनी है जिसका हमारा मजहब भी हमें बार बार कहता है कि वो लोग जो माशरे के अंदर मुस्तहिक हैं उनको किसी न किसी सूरत आप मदद करें, चाहे वो फितराने की शक्ल में हो, चाहे वो ज़कात की शक्ल में हो। वो आप उनको जिस वक्त अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे, यकीन माने आपकी माशरा भी बेहतर हो जाएगा और आपको ईद की असल खुशियों का भी मालूम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज मेरे साथ मेहमान थे शुएब अल्ताफ चीमा साहब, जो गुजरांवाला ज़िला के जनरल सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर, ईद के इस पुरसर मौके पर हमारे नाज़रीन हमारे साथ आ रहे और अपना कीमती टाइम मसरूफियत में से आप आए। ज़ुल्फ़िकार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज आपकी तो ईद तो आपकी 4 फिल्में लगी हुई हैं माशाल्लाह, इधर से जाके जनाब शो पे जाना है देखना आपने, और आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने फैमिली में से हमारे लिए, पाकिस्तान फैमिली के लिए, गुजरांवाला की फैमिली के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। सना आपका भी शुक्रिया कि आपने अपनी फैमिली से हमारे लिए इस नाज़रीन के लिए टाइम निकाला, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज हमारा जो बेसिक टॉपिक था ईद शो करने का मकसद ये था कि हम लोग आपके साथ अपनी खुशियाँ बांट सकें और इस माशरे के अंदर जो हमारे चेहरे के अंदर उदासी है, दुख है, तकलीफ है, कुछ पल के लिए उनको बुला सकें और एक दूसरे के साथ इस खुशियों को बांट सकें। मीठी ईद की मीठी शरारतें और मीठी खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटें और हमेशा एक दूसरे के साथ मिल के चले और एक दूसरे से प्यार से रहें और आपस में आप भाईचारे के साथ रहे। आज का यही पैगाम है हमारा और मेरे तमाम साथी सरकारों का, दोस्तों का। तो आखिर पे अब सबसे इजाज़त, आपको हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक और तमाम फनकारों की जानब से, चीमा साहब की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा दी तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।